अब मैं खुद जामा मस्जिद आ रहा हूं, जितना भी आपका ज्ञान विज्ञान शास्त्र है सब लेकर आइए और एक दिन में ही बात को क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है उसी के लिए आप हमें तन सर से जुदा सर तन से जुदा क्या है फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अरे भाई हम आपके नबी की आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके नबी से। हम तो जिक्र नहीं करना चाहते आपके नबी का, लेकिन फिर भी जो सच है वो बोलना पड़ता है। 17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथियों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मौत का दिन तो माँ ने और महादेव ने तय किया है। जिस दिन मेरी माँ चाहेंगी, महादेव चाहेंगे, उसी दिन तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन उन्होंने मेरी मौत का समय और दिन तय करा है उससे 1 सेकंड पहले ना मुझे कोई मार सकता है और उसके 1 सेकंड बाद ना मुझे कोई बचा सकता है। मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, अकेला, निहत्ता, केवल किताब और कंप्यूटर लेकर। आप ये मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल नहीं सकते। केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों जिहादियों को खुश करने के लिए, केवल कट्टरपंथियों और जिहादियों को खुश करने के लिए आप कुचलना चाहते हैं मेरी भावनाओं को, मेरे लोकतांत्रिक अधिकार तो कुचल दीजिए। अभी आपने रखा है ना मुझे 1 महीना 2 दिन जेल में हरिद्वार की में, अब रखिए। मैं जेल जाने के लिए और मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। मेरे हाथ में ये एक नोटिस है, ये सरकार ने भेजा है मुझे। इस पर एसओ मसूरी और उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, उप जिलाधिकारी गाजियाबाद के दस्तखत हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि जो मैं 17 जून को अकेला, निहत्ता, केवल किताबों को लेकर जामा मस्जिद में जा रहा हूं, उससे 2 वर्गों में वैमनस्य हो सकता है। इतनी धमकियां मुझे आज तक मारने की मिल रही हैं, उससे समाज में वैमनस्यता नहीं बढ़ती। मैं प्रशासन से और प्रशासन के जो मालिक है, राजनीतिक नेता जो प्रदेश और देश को चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके कामों से मुसलमान जो इतनी धमकी मुझे मारने की दे रहे हैं उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? जो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूपुर शर्मा को मारने के लिए कह रहे हैं उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? हमारे कमलेश तिवारी जी मार दिए गए, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ी? जब हम कहते हैं कि तुम्हारी किताबों में कुछ गलत लिखा हुआ तो उससे वैमनस्यता बढ़ती है। सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार ये अन्याय और अत्याचार कर रही है हिंदू समाज पर और हम हिंदुओं पर। सरकार ये ना सोचे सत्ताएं कभी किसी की नहीं रहती, सत्ताएं एक दिन आपकी भी चली जाएंगी, लेकिन जो धर्म के साथ आप विश्वासघात करेंगे धर्म आपको क्षमा नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नरसिंहानंद अपने ऐसे ही बड़बोले और विवादित बयानों के लिए पहले भी चर्चा में रहे हैं। जेल तक जाना पड़ा, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही फिर वही रास्ता। सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्या है जो समाज के भाईचारे को तोड़ने का काम करती है। मेरे अजीजों, मोमिन के लिए यह शर्त है जो मैंने बताया कि अपनी इज्जत, अपनी जान, अपने माल और हर चीज से बढ़कर हुजूर की इज्जत का वो तरजीह दिया करे और हुजूर की इज्जत का ख्याल करे। लेकिन अब जब पूरी दुनिया ये जानती है कि मुसलमान इन मामलात में बड़ा जज्बाती है, ये बेकाबू होता है और बेकरार होता है तो सिर्फ रसूल पाक के नाम पर, तो इसलिए दुनिया इसी रग को भड़काती है, इसी चीज को पकड़ती है और बार बार तुम्हें तानो तशनी करती है, या तुम्हें अगर तकलीफ और गजन पहुंचाती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करके। क्योंकि मुसलमान बाकी दूसरी चीजें बर्दाश्त कर लेता है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन वो बर्दाश्त नहीं करता। यह हमारा अकीदा है, यह हमारा दीन है और यही हमारा शीवा है। दूसरों को ये समझ में आए ना आए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम अपने नबी पाक के कदमों पर अपनी जान वक्फ करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आजकल जो चल रहे हैं हालात हिंदुस्तान भर में, खास तौर पर इन तमाम जहरीले मवाद को जो नशर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को टारगेट करना, इस्लाम को, कुरान को, खुदा की ज़ात को, और यहाँ पर भड़काना जिसको कहते हैं कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना,
یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی حکومت سپورٹ میں ہے ان گستاخوں کے کہ انہیں باضابطہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ جو دو سمدائے میں لڑا سکتے ہوں, نفرت پھیلا سکتے ہوں, ایسے لوگوں کو. ایسے ہی کئی دنوں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کچھ تو چھپے ہوئے ہیں جو فیک آئی ڈی سے ویب سائٹ بنا کر یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر اس میں بھدی چیزیں ڈالا کرتے, گندی گالیاں. ان کو سائبر کرائم کبھی اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں یا کارروائی ہوتی ہے. لیکن کچھ کھلے سانڈ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں پہچانے بھی جاتے ہیں, ان کا نام بھی ہوتا ہے, اور باضابطہ وہ اپنے آقاؤں کی حمایت میں بیٹھ کر کے ایسے بیانات نشر کر رہے ہیں. اور یہ ابھی فی الحال 2018-19 سے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگا. تاریخ میں ایسی گندی گالیاں اسلام کے متعلق یا بانی اسلام کے متعلق کھل کر کے کوئی اپنے پروفیشنل نام کے ساتھ نہیں کرتا تھا جیسے آج کا وہ پاکھنڈی نرسنگ آنند کرتا ہے. وہ 1-2 دن سے نہیں, پچھلے 2 سال سے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ پاگل آدمی, آپ سب سنے ہوں گے, بہت سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, مورخ ہے, بیوقوف ہے. ابھی جو حالات ہوئے اس کے جواب دینے پر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں وہ احمق ہے, پاگل ہے, اس کا دماغی سنتولن بگڑا ہوا ہے, وہ کچھ اول پھول بکتا رہتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, جاہل ہونا, پاگل ہونا, بیوقوف ہونا اور ہے, گستاخ رسول ہونا اور ہے. مجھے کوئی بھی عالم دین یہ مسئلہ بتا دے, کیا پاگل کو اجازت دی جا سکتی حضور کو گالیاں دینے کی؟ جاہل کو, بیوقوف کو, احمق کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہماری تاریخ ہے, شاتم رسول کے مسائل الگ ہیں, پاگل اور مجنون اور بیوقوف کے الگ ہیں. میاں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو جواب دیا, یا جب کبھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے دفاعی طور پر میدان میں کھڑے بھی رہے, تو یہ گستاخی کو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین کو یہ میرا دل کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی ہر ابھی میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال بھی, چاہے وہ پاگل کی طرف سے آئے, کہ جاہل کی طرف سے آئے, کہ بیوقوف کی طرف سے آئے, کہ ہم نے جو بھی جواب دینا تھا یا حکومت پر بیٹھا ہوا بھی کوئی کہے, تو معاملات جو بہانے نہیں تھے ہندوستان بھر میں جو آج کہے جا رہے ہیں, اس وقت بھی کچھ جاہل ہے, پاگل ہے, بیوقوف ہے, مورخ ہے, ہم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ منہ لگانا چاہیے, کیوں جواب دے رہے ہیں اس شخص کو, آپ منہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے, اول فول وقتا ہے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا, اور کل بھی میں یہی کہہ کر کے آیا دلی میں, کیا صاحب یہ بات کتنے ہلکے میں آپ کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے؟ اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو کیا سڑکوں پہ اسے آوارہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کتا اگر پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر آپ نے چھوڑے رکھا ہے تو کتنوں کو کاٹے گا اور کتنوں کو زہر پھیلے گا. تو یہ تو ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے ہونا کہاں چاہیے؟ مندر میں نہیں, پاگل خانے میں. آپ کو سب پتا ہے, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے, اسے منہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو پاگل خانے میں رکھیں, ہم نہیں جائیں گے کبھی پوچھنے کے لیے. پاگل لوگ اندر کیا کیا چلاتے ہوں گے, ہم کو کہاں خبر آتی ہے اس کی. لیکن کوئی آدمی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے, کسی مندر کا مہنت ہو, پجاری ہو, اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلاتا ہو, اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے, پاگل ہے, تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پاگل ہیں, اور ان کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ہمیں. کہ اگر یہ پاگل پن اور بیوقوف ہونے کا بہانہ بنا کر ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, تو ہم عاشقان رسول جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کبھی نہیں کریں گے. ہاں, جو جواب ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بات کی وضاحت ضروری تھی, کلیریفیکیشن ضروری تھی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ کہتے ہیں, اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں, وہ ان باتوں کے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ان کا جواب دینا. مجھے تاریخ کی کسی کتاب سے بتا دیں کہ پاگل لوگ گالی دیتے رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی گستاخوں کے رد میں انہوں نے لگا دی. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں, ان کے سامنے بھی جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کی باتیں آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں.
اونچی حرکتیں کرنے والے، جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے والے، تو کیا ایک عاشق رسول، ایک امام ربانی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ نرے جاہل لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اونچی حرکت کرنے والے ہیں، ان کی بات کون سنے گا؟ نہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھی یا تیر چلا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل نے چلایا ہے، جاہل نے چلایا ہے، بلکہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت کا تھوڑا حصہ بھی تمہارے سینے میں ہے تو جواب دینے کے لیے آپ کھڑے رہیں گے۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ۔ اب ان تمام باتوں کے بعد مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا۔ آپ کو پتہ بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا۔ وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ جس دن وہ خبیث گیدڑ بھکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے۔ تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا، تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر۔ لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے، لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا، یا میرا دین تھا۔ تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے۔ کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے، وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ کتے کی دھن جلدی سیدھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا پتا کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی، اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے یہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے، اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا،
اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا. اب رہی بات کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے, کیا وائلنس تھا, وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے, پردرشن کرنے گئے, دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے, احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں. بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا, اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں, میں تنہا جا رہا ہوں. اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی. میں سفر میں رہا, میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی بڑا ایک طوفان لے کر کے نہیں گئے. دلی جب پہنچے جمعہ کا دن, دوسرے دن جب جامع مسجد میں ہمیں جانا تھا تو نارمل جس طرح نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے. ہم چونکہ مسافر تھے, ہمارے لیے جمعہ نہیں تھا, ہم مسجد میں حاضر رہے. مسافر کے اعتبار سے ہم نے نماز ادا کی. اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر موجود تھے سب مسافر کے لیے ہماری طرف بڑھ آئے. ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی محبت. لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی مسافہ بھی کرنا ہے. اور آج کا دن جو ہے یہ 17 جون ایک تاریخ ہے. کسی لومڑی کے بچے نے کہا تھا یہاں آ کر کے اسلام کی تاریخ بتائیں گے, لیکن جامع مسجد کے کونے کونے کو دوربین لے کر کے چھانا گیا, کہیں کوئی لومڑی نظر نہیں آئی, نہ بچہ نظر آیا, کوئی نہیں آیا. ہاں الحمدللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے, ہم حاضر رہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسے ہی یوں ہی حاضر ہوئے تھے تو شاید وہ خام خیالی میں ہے. الحمدللہ میں ان تمام پوری تیاریوں کے ساتھ جو وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات اپنے یہودی آقاؤں سے سیکھ کر کے آیا ہے, ہم ان تمام چیزوں کا جواب لے کر کے حاضر تھے, اور اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ ہو جائے ایک بار تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل عزت کس کی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ تمام چیزیں ہلکے میں نہ لیں. وہ جو کتابیں اس پاکھنڈی کو ملی ہوئی ہیں یہ کینیڈا سے یورپ سے آئی ہوئی کتابیں ہیں. وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بھی بنیا ہوں. ان کا حال یہی ہے, ایک کتاب مل گئی اور وہ بھی انگلش ٹرانسلیٹڈ پڑھ کر کے یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھا ہوگا, اور اس کے بعد چیخنے لگ گیا, چلانے لگ گیا کہ مجھے اسلام کی پوری سچائی معلوم ہے, محمد کے متعلق سب معلوم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہندی میں پڑھ کر کے, انگلش میں پڑھ کر کے گوگل کے شاگرد اسلام کی سچائی بتانے آ گئے. اگر میں اس سے کہوں کہ اگر تو نے اسلام کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو بخاری شریف پڑھا ہوتا. میں آج بھی پکار کر کے کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کرنے کا بہت شوق ہے. وہ کہتا ہے نا, جب بھی میں ڈیبیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں یا ازری کر کے مولانا گالی دیتا ہے. آپ سنیں, اس لومڑی کے بچے کو اگر گالی نہ دے تو کون سی عزت سے بات کرے. اور میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں کو نام کم یاد رہے گا لیکن لومڑی کا بچہ ضرور یاد رہے گا. اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تجھے اگر سخت جملوں میں بات کروں تو برا لگتا ہے. خبیث کے بچے, تجھے یہ نہیں معلوم جب تو حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے تو کروڑوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. میرا سخت لہجہ تجھے برداشت نہیں کہتا ہے, گالیاں بکتا ہے مولانا, اور تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظتیں بکتا ہے تو میں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے. اب کیسے لگتا ہے کہ سخت جملے اگر میں کہہ دیا تو گالیاں بک رہا ہے. میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کا بہت جو شوق رکھتا ہے وہ صرف اور صرف بخاری شریف عربی میں ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے, ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے. بلکہ اس کے چیلے چپاٹے یا اس کو جاننے والے کہتے ہیں حقیقت میں یہ پنڈت بھی نہیں, یتی بھی نہیں,
یہ تو اپنے دھرم کے متعلق ساری معلومات نہیں رکھتا، اسلام کے متعلق کیا کہے گا؟ اسلام کے متعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کرے گا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرا دین، آپ کا دین، دین اسلام پورا، اس کا اصل ماخذ یا اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ پورا عربی زبان میں ہے۔ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بخاری شریف عربی زبان میں، مسلم شریف عربی زبان میں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، مشکات شریف، یہ سب وہ کتابوں کے نام میں بول رہا ہوں جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق درج ہیں، اور ان کو پڑھنا آتا نہیں، اور ان کتابوں سے لے کر کے کسی ظالم نے جو مرتد ہے، جو ایتھسٹ ہے، میں یہاں پر نام بھی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، جو کتاب یہ لے کر کے پڑھا ہوا ہے وہ پورا پخانہ ہے، اور یہ اسی میں سے کھاتا ہے، اور پھر اگلتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہی نکلتا ہے۔ میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھنا ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، اور یہ کینیڈا سے آئی ہوئی جو کتاب تم بار بار بتا رہے ہو، اور اپنے شپت پتر میں بھی جو لکھ کر کے دیو، ہم نے دیکھا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سچائیاں ہیں اسلام کی، تو میں کہتا ہوں یہ سب پکانا ہے جو تم کھا رہے ہو۔ ایک مرتد آدمی، ایتھسٹ آدمی جو کوئی دین دھرم کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب سے تم اسلام کی سچائی بتاؤ گے؟ اسلام کی سچائی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو تم اعتراضات کرتے ہو، ہاں اگر تمہیں اسلام کے بارے میں سچائی بتانے کا شوق ہے تو پوری بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤ، مسلم شریف پڑھ کر کے دکھاؤ، قرآن پاک عربی پڑھو، ترجمہ کرو اور تفسیر بتاؤ، پھر میں مانوں کہ تمہیں بھی کچھ اسلام کے بارے میں معلومات ہو گئی۔ گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے، گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتا بھی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے ابھی ہم سے کہا کہ گوگل میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالا تھا تو اس نے ٹوائلٹ کا معنی دکھا دیا، تو ٹیبلٹ اور ٹوائلٹ میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لکھا تھا یا پھر بولا ہوگا جو وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو اسی طرح کا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے گئے اور ان کو ٹوائلٹ مل گیا۔ تو اگر اسی گوگل کے ذریعے سے میرے دین کے اوپر حملے کرتے رہو گے تو سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں آتا ہے۔